अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया अकरम। नौजवानी उम्र का ऐसा हिस्सा होती है जब इंसान में बहुत कुछ करने का जज्बा होता है और हिम्मत भी होती है, और कहते हैं कि अगर किसी मुल्क में नौजवान जाग उठें और वो भी पढ़े लिखे नौजवान, तो उस मुल्क में तब्दीली यकीनी है। इन दिनों पाकिस्तानी यूथ भी हर काम में आगे है, यहाँ तक कि सियासत में भी नौजवानों ने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। नौजवानों का मुल्की हालात में दिलचस्पी लेना एक मुस्बत रुझान है, और नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए मुल्क में बहुत सारे यूथ क्लब, यूथ सोसाइटीज बन गई हैं, और यूथ पार्लियामेंट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नौजवानों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलता है। मुल्क की सेलिब्रिटीज भी नौजवानों को साथ लेकर सोशल वर्क में हिस्सा ले रही हैं। इमरान खान ने नौजवानों को सियासत में मुतहरिक किया, अबरारुल हक ने हॉस्पिटल बनाया, यूथ पार्लियामेंट बनाई, जवाद अहमद ने सैलाब ज़दगान और एजुकेशन के हवाले से बहुत काम किया, शहजाद रॉय ने भी समाजी तंजीम बनाई। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर नौजवान समाजी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्की हालात में नौजवानों का किरदार कैसा है, आज हम इस पे बात करेंगे और आपकी राय भी जानेंगे। आपकी राय और ख्यालात जानने के लिए हमारे साथी भी आपके पास आएंगे और आपसे लाइव कॉल्स पर भी बात होगी। और लाइव कॉल्स पर अपने ख्यालात शेयर करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 0423630816 और जनाब इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे स्टूडियो मौजूद गेस्ट से। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही फेमस सिंगर हैं और समाजी कारकुन भी, अबरारुल हक। अस्सलाम वालेकुम अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सबसे पहले अबरार, इस वक्त आप जो सबसे लेटेस्ट काम आपने स्टार्ट किया है वो है यूथ पार्लियामेंट। मैं सबसे पहले मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि आप ये बताएं कि यूथ पार्लियामेंट बेसिकली है क्या। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम जो लेटेस्ट जिसको आप कह रही हैं मैंने आज 6 साल पहले शुरू किया था, और वो इसलिए शुरू किया कि मैंने सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की जब कैंपेन की तो कमाल रिस्पांस मुझे यूथ की तरफ से आया। जो स्कूल के बच्चे थे और कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। तो मुझे लगा कि इन लोगों को अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए तो इनकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को यूटिलाइज मुल्क के लिए किया जा सकता है। और यूथ पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, वो 67% है टोटल पॉपुलेशन का। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई तब्दीली का अमल आया है माजी में तो यूथ उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर चुकी है। आप पाकिस्तान की तख्लीक का मामला ले लीजिए, आप उसके बाद भुट्टो साहब के दौर का मामला ले लीजिए 70s में, और अब फिर एक ऐसी हमें तब्दीली नज़र आ रही है। गुजारिश ये है कि मकसद यूथ और यूथ पार्लियामेंट है क्या, जो आपने पूछा, इसका विजन है टू एम्पावर द यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान विथ एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी। हम महसूस करते हैं कि बेपनाह कुव्वत और जज्बा होने के बावजूद उनकी डायरेक्शन ऐसी नहीं थी कि वो मुल्क के लिए इस्तेमाल हो, वो मुहिब्बे वतनी की तरफ नहीं जा रहे थे। तो उस वक्त मैंने सोचा 6 साल पहले कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आगाह करे और इनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जमा करे जिसके ज़रिए आगे मुतअद्दिद काम हो सकें, सोचने के भी और अमल के ज़रिए भी। आपने देखा सैलाब ज़दगान में 13,000 नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया। उनकी पार्टिसिपेशन को देखते हुए OIC ने मुझे वर्ल्ड पूरा अपना 57 कंट्रीज़ का एम्बेसडर बना दिया। 8 करोड़ रुपया जो उन्होंने हमारे ज़रिए घर बनाए यूथ पार्लियामेंट के ज़रिए उन एरियाज़ में जो उनके घर टूट गए थे। इसी तरह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स वाले UN वाले आ गए हमारे, भाई आप लोग कौन हैं? हमने कहा जी यूथ पार्लियामेंट। हमने कहा जी यूथ, पहले हमने कभी सुना नहीं। हमने कहा जी अभी सैलाब आया तो हम बाहर निकले हैं, हम लोग 1,70,000 हैं पूरे पाकिस्तान। बिल्कुल सही, यही मैं कहना चाह रही हूँ अबरार। मतलब मैंने लेटेस्ट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अब आके लोगों को पता चलना शुरू, एक काम जो आपने 6 साल पहले स्टार्ट किया था उसका इम्पैक्ट अब नजर आ रहा है। शायद अब वक्त आ गया आपके ख्याल में, राइट, दिस इज द राइट। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, एक तो ये कि कोई ऐसा मौका आता है तो फिर हम लोग सामने आते हैं। हम तो एक दरख्त की तरह ग्रो कर रहे हैं। 1,70,000 मैंने बताया, और यकीन करें ये 1,70,00,000 भी हो सकता था अगर हम इसको एग्रेसिव कैंपेन करते। मगर होता क्या कि हम उन सब लोगों की एनर्जीज को एक बगैर किसी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के यूटिलाइज ना कर पाते। अब हमारे पास एक ऑफिस है, उसमें मुख्तलिफ सूबों से और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो डिवीजन्स हैं उसमें बांटे हुए हैं बच्चे जो आगे उनको उनसे डील कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी तादाद से नौजवानों को डील करना, तो उसके लिए भी आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो हमने उतना काम किया जितना हम आसानी से कर सकते थे। और फिर जैसे मैं बता रहा था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स ने करोड़ों का सामान यूथ पार्लियामेंट के जरिए दिलाया, इसलिए कि उन्होंने देखा कैपेसिटी टू डिलीवर है। हाँ, क्रेडिबिलिटी है ना उनकी। एक क्रेडिबिलिटी,
دوسرا کیپیسٹی ٹو ڈیلیور ہونا بھی بڑا ضروری ہے. آپ کو کوئی 2 ارب لا کے دے دے اور کہے کہ سیلاب زدگان کے لیے کام کرو, آپ کیا کریں گے؟ اٹھ کے کہاں جائیں گے؟ آپ کے پاس ایک ٹیم ہونا ضروری ہے, ان کا آرگنائزڈ ہونا ضروری ہے, اور اس کا پہ ایک سسٹم ہونا ضروری ہے, اور اس کے بعد ان کا ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. اس سے یہی ہوا تھا نا بیسیکلی, جب سیلاب بھی آیا تو بہت سارے لوگ کرنا چاہ رہے تھے, ہیلپ کرنا چاہتے تھے لوگوں کی, لیکن ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے. ایک تو مطلب بہت زیادہ ٹرسٹ کا ایشو تھا لوگوں کے اوپر, اور دوسرا یہ کہ مطلب لوگوں کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا, کوئی چینل نہیں مل رہا تھا ڈائریکٹ جس کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو کر. اور یہ دیکھیں, اب جب زلزلہ آیا تھا اس وقت ہمارا یوتھ پارلیمنٹ اتنا متحرک نہیں تھا, بہت سارے لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے. ہم گئے, ہم نے جا کے دیکھا, میس تھا پورا, بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جا کے سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے, مگر قافلے لوٹے جا رہے تھے, وہی چند لوگ کھا جاتے تھے, آگے تک نہیں جاتے تھے لوگ. تو بہت سارے ایشوز جو ہم نے نوٹ کیے, اس کے بعد ہم نے ان کو اپنے اچھا یہ تو ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہو گیا ایشو. اس سے زیادہ امپورٹنٹ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا اور پراپر کرنا, وہ بہت ضروری ہے. بیکاز یہاں انفارچونیٹلی ریموٹ رورل ایریاز دیکھیں, 70% علاقہ تو وہ ہے پاکستان کا جہاں آج بھی غربت اور جہالت ہے, اس کے بادل چھائے ہوئے ہیں. وہاں تک پہنچنا, وہاں تک اپنے قیمتی آئیڈیاز کو پہنچانا, لوگوں کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا بہت امپورٹنٹ رول ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آج تک جتنی گورنمنٹس آئی ہیں وہ کرنے میں ناکام رہی ہیں. اور اب میڈیا کے اس چینلز کو استعمال کرتے ہوئے, اور اس کے بعد اپنی جا کر خود جہاں پر چینل کی ریچ نہیں ہے وہاں خود جا کر, اب آپ کوئی بھی لے لیجئے کانسٹیچوئنسی پاکستان کی, وہاں آپ کو یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے. اٹس اے بگ اچیومنٹ. اچھا ابرار, مطلب ویسے آپ کے خیال میں پرسنلی آپ کتنا, آپ کا انٹریکشن ہے یوتھ کے ساتھ آپ کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے پاس اتنا ایکسپوجر ہے کہ وہ ہمارے ملک کی پالیسی میکنگ میں یا پھر لیجسلیشن میں صحیح کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, سیگمنٹس میں بٹی ہوئی ہے یوتھ, ٹھیک ہے. ایک تو بالکل ہماری جو ایلیٹ یوتھ ہے, ان کے بڑے کمال آئیڈیاز ہیں, کئیوں کے ویسٹرنائزڈ آئیڈیاز ہیں, اور وہ ان کے اندر کھیلتے ہیں, اور وہ ٹی وی پر آ کے بعض اوقات آپ کو بولتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ پاکستان کی ساری یوتھ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ہم مختلف طرح کی سوچ میں بھی لوگ بٹے ہوئے ہیں, اگرچہ ہم وہ وہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں ایک مثبت فیڈ بیک, لیکن ہر طرح کی یوتھ آپ کو ملتی ہے. اور یوتھ پارلیمنٹ کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان سب لوگوں کو اویئرنیس دے دی جائے. ڈیموکریسی کیا ہے, جیسے میں یہ لکھا ہوا ایک پوائنٹ, ڈیموکریسی کے بارے میں آج کل ہمارا یوتھ ایکشن فار ڈیموکریسی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, یہ یوتھ پارلیمنٹ کا پروجیکٹ ہے. اس میں ہم نے 18 ڈسٹرکٹس چن لیے ہیں. 18 ڈسٹرکٹ یوتھ اسمبلیز ہماری ہیں جو بٹی ہوئی ہیں تمام صوبوں میں, کسی میں 4 ہیں, کسی میں 3 ہیں, لیکن تمام صوبوں میں, اور نیبرنگ ڈسٹرکٹ سے بھی وہاں بچے آ جاتے ہیں. ورکشاپس ہم وہاں کراتے ہیں اور بتاتے ہیں ڈیموکریسی کیا ہے. اس سے بھی ایک سٹیپ پہلے چلا جائیں تو ہمیں جو کام جس طرح شروع کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ریسرچ اور انالیسس کریں. تو ہمارا ایک جو R&D ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا شعبہ, اس نے پہلے پوری ریسرچ کی کہ یوتھ کن لوگوں پہ مشتمل ہے, کس طرح کی سوچ پہ مشتمل ہے, کیا کیا چاہتے ہیں, اور اگر ہم حکومتی دیکھیں کہ وہ کون سی فارم آف گورنمنٹ کو پسند کرتے ہیں, تو اس میں بھی ایک پورا, آپ بائی دا وے میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ نیکسٹ جنریشن رپورٹ پڑھیں جو ہم نے کمپائل کی یوتھ پارلیمنٹ نے, بہت سارے ایسے محققین کے ساتھ مل کے, ایسے ریسرچ اسکالرز کے ساتھ مل کے, کہ یوتھ پاکستان کی کیا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ, تو پہلے جاننا بڑا ضروری ہے ان کی سوچ کیا ہے. اور پھر کئی لوگ ان میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت جو ہے ایک بہتر طرز حکومت ہے, کئی لوگ ڈیموکریسی کے حق میں, کئی لوگ کہتے ہیں ابھی بھی فوج آ جائے, کئی لوگ جو ہیں وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تنگ آ گئے ہیں جو حالات ہمارے ملک کی چل رہے. خیر ابرار, آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی, لیکن یہاں پہ ابھی ہم ابرار کے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. سماجی خدمت کا جذبہ اسی میں پروان چڑھتا ہے جو معاشرے پر گہری نظر رکھتا ہے, جو اپنے ارد گرد رہنے بسنے والوں کی خوشیوں اور غموں کو قریب سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے. لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کی فلاح و بہبود اور اجتماعی سوچ میں تبدیلی کے لیے محض زبانی جمع خرچ کے علاوہ بھی کوئی کردار ادا کرتے ہیں. ابرار الحق بھی ایسا ہی نوجوان پاکستانی ہے جسے عزت, دولت اور شہرت ملی تو اس کی سوچ میں بھی مثبت تبدیلی آئی. ابرار نے بطور گلوکار تو اپنے مخصوص انداز سے اندرون و بیرون ملک شائقین موسیقی کے دل میں جگہ بنائی,
لیکن اس کی اصل کنٹریبیوشن ناروال میں ہسپتال اور قدرتی آفات کے دوران آگے بڑھ کر مصیبت زدہ ہم وطنوں کی مدد ہے۔ سیلاب ہو یا زلزلہ، ابرار الحق بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح پیچھے نہیں رہا۔ ابرار الحق نے جب محسوس کیا کہ نوجوان نسل بے سمت ہے، منزل کی جستجو میں بے منزل ہے، تو اس نے یوتھ پارلیمنٹ جیسے پلیٹ فارم کے ذریعے انہیں اپنی زبردست صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملک کی تعمیر و ترقی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ کیونکہ یہ نعرہ تو سبھی لگاتے ہیں کہ نوجوان قوم کا مستقبل ہے، لیکن مستقبل کے معماروں کو نہ تو قومی سوچ رکھنے والی لیڈرشپ مل سکی اور نہ ہی ایوانوں میں براجمان حکمرانوں نے ان کے لیے قابل تحسین کردار ادا کیا۔ ابرار الحق دل سے بات کرتے ہیں اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی کہ ابرار نے کس طرح سے کام کیا ہماری سوسائٹی کے لیے اور کتنا سوشل ورک بھی انہوں نے کیا۔ اچھا ابرار، مطلب ہم لوگ اگر دیکھیں اپنی ینگ جنریشن کی طرف دیکھیں تو ہر شعبے میں اب آ کے بہت زیادہ شور اٹھ گیا ہے، یوتھ کو کمبائن کرنا ہے اور یوتھ کو مطلب پتہ چل گیا کہ ان کی پوٹینشیل کیا ہے۔ لیکن پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہر شعبے میں لٹرلی مطلب ان کو اگنور کیا جاتا رہا ہے، ان کی مطلب کسی قسم کی ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی رہی۔ اب آ کے جو یہ چینج آیا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی پازیٹیو چینج ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب دیکھیں الحمدللہ آپ خود تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 6 سال پہلے بالکل یوتھ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ جب پہلی یوتھ پارلیمنٹ میں نے پاکستان میں بنائی، لوگوں نے پھر مذاق اڑائی ہے پتہ نہیں کیا کرنے لگا ہے۔ ہاسپٹل کو دیکھ کے ان کو تسلی تھی کہ جو کچھ کرے گا یہ کچھ نیا کرتا ہے، اس طرف لوگ چلتے ہیں۔ جب ہم نے ہاسپٹل شروع کیا تھا تو بہت سارے فنکار بھی اور اس طرف آئے اور پہلے اس سے پہلے کوئی ٹرینڈ نہیں تھا۔ سو یوتھ پارلیمنٹ کے بعد پھر ایک اور یوتھ پارلیمنٹ کسی نے بنا دی اور اس میں تو بڑے ایک فنی چیز بھی تھی کہ 2 لاکھ روپیہ دیں اور یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بنے، تو اس میں غریب یوتھ بیچارے رہ گئے۔ ہمارا بائی دا وے بالکل فری ہے اس پارلیمنٹ میں آنا۔ تو یوتھ پارلیمنٹ اور پھر یوتھ کی موبلائزیشن جو این جی اوز کر رہی ہیں یا جو ادارے کر رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو لوگ فیوچر کہتے ہیں، میں ان کو پریزنٹ بھی کہتا ہوں۔ جو پریزنٹ میں ابھی یوتھ کردار ادا کرے گی یہ انشاءاللہ ہسٹری ریکارڈ کرے گی، میری بات آپ کہیں لکھ لیں۔ ویسے یہ کہا جا رہا ہے آج کل مطلب زیادہ تر ہر بندہ یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ اگر ابھی ہماری مطلب یوتھ کو ہم اس طرح سے کمبائن کر لیتے ہیں اور اس کو کسی پازیٹیو جو ہے ڈائریکشن میں لے کے چلتے ہیں تو شاید پاکستان میں ایک نیا ریولوشن آنے والا ہے، بالکل ایک بہت بڑا چینج ہوگا۔ آپ نے بڑی اچھی بات جو کی وہ یہ تھی کہ پازیٹیوٹی کو ہمیں پھیلانا ہے۔ اور جب میں ان کے ساتھ انٹریکشن کرتا تھا شروع میں تو یہ لوگ بھی یہ کہتے تھے سر ہمارا ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہاں کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ پولیٹیشینس، اور اس وقت ایک یہ بھی مت تھی کہ سر پولیٹکس میں اچھے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، یہ ایک گندا کھیل ہے، سر آپ بھی نہ آئیے گا، فلاں فلاں فلاں۔ ابھی الحمدللہ اوور دیس لاسٹ 6 ایئرز ہم نے ان کی اتنی ہیمرنگ کی اور پھر دیکھا دیکھی اور لوگ سارے سامنے، اور اب ایک ایسا ایک سمجھ لیں ریولوشن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یوتھ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے اوپر میں نے اپنے طور پہ ابھی جو لیٹسٹ ہم نے کیمپین لانچ کی ہے اس کا نام ہے ووٹ بنائیں، ٹھیک ہے، ووٹرز رجسٹریشن کیمپین۔ اس کے اوپر میرا ایک سانگ بھی ہے، وہ میں کہوں گا لوگوں سے کہ وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، وہ آپ کو سانگ بھی ملے گا، چلو چلو ووٹ بنائیں۔ اس میں بھی ایک پوری فلاسفی بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک کانسٹیچوئنسی میں آپ کو دونوں برے لگتے ہیں تو جو کم برا ہے اس کو بھی ووٹ ڈال دیں آپ۔ تو جو پروسیس ہے ڈیموکریسی کا، ایگزیکٹلی اسی حوالے سے جو ہے ابرار ہم بات بھی کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، لیکن چونکہ ابرار ایک بات تو ان کی جو بھی سوشل ورک وہ کرتے رہے اس حوالے سے تو ہو رہی ہے، لیکن ہم کیوں بھول جائیں کہ ابرار ایک بہت اچھا سنگر بھی ہیں۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ہمیں ایک گانا تو سنانا ہی پڑے گا۔ تو آپ نے ایک دم سے میرے پہ ایک چیز وہ ڈال دی، میں کیا آپ سناؤں آپ کو، میں تو کچھ اور باتیں کر رہا تھا۔ میرے گانے جو ہیں وہ میری اس طرح کی باتوں کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں رکھتے، مجھے ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں آنا پڑے گا فوراً، پریتو والی جلدی سے، یہی تو چینج ہمیں چاہیے، بہت ریپڈ چینج ہونی چاہیے ہر چیز میں۔ دیکھیں نا جی، اب جو ریولیوشن آئے گا نا یوتھ کے حوالے سے، اس میں یوتھ آپ کو بڑی زبردست پتے کی، کام کی، پولیٹیکل اور فلسفی کی باتیں کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی، اور اس کے اینڈ پہ یہ کہے گی پریتو میں نویا کر لے۔ ٹھیک ہے، اب آپ بریک پہ جا سکتی ہیں۔ جی ناظرین، گانا آپ نے سنا اور بہت اچھے انداز میں جو ہے ابرار نے سنا ہے۔ یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، سو لیٹس ٹیک اے بریک۔
में वेलकम बैक। जी नाजरीन, यहाँ पे जो है अबरारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं और अबरार हमारे पास यहाँ पे एक सरप्राइज़ भी है। और सरप्राइज़ ये है कि हमारे साथ एक कॉलर जो है वो लाइन पर है और वो कौन है वो भी आपको पता चल जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए वारिस साहब, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। और आज जो है हमारे साथ अबरारुल हक मौजूद हैं, आपको पता ही है, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इब्रार के लिए मैं कहना चाहूँगा जी, ये एक सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा दोस्त है, कुलीग है, और इनकी जो समाजी खिदमात हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, क्योंकि हमेशा हर फोरम पे इन्होंने अच्छा काम ही किया है, और ये काफ़ी सिंगर्स के लिए रोल मॉडल भी बने हैं। इनको देख के और सिंगर्स ने शुरू किया, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ये हमेशा कामयाब हों, जो भी चीज़ में हाथ डालें अल्लाह ताला उनको बहुत रखे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वारिस, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई शिकायत भी है तो वो भी आप बता सकते हैं। खैर अभी वो बैठे हुए कुछ नहीं कह सकते आपको। नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इब्रार को मेरी आज से पता है, मैं बहुत हम्बल और स्ट्रेट बंदा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं इब्रार से। थैंक यू नहीं, वारिस आपको भी, उनसे भी किसी को शिकायत नहीं है, इब्रार को क्योंकि जब जरूरत हो मेरी, मैं इनको हमेशा ये कहता हूँ जब हो तो आई विल बी देयर फॉर यू एनी टाइम। थैंक यू तो सर। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ तो फिर हमारा वो टाइम आगे पीछे हो गया, वरना इनके साथ मैं जरूर जाता। नहीं बहुत इन्होंने शुक्रिया। एक रैली निकाली थी बहुत अच्छी, वो गई, लोगों ने बहुत ज्यादा इनका साथ दिया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क को ऐसे ही लोगों को आगे आने की जरूरत है, जो हमारे मुल्क को बहुत आगे लेके चले। और इनका स्पेशली जो यूथ इन्होंने विंग शुरू किया है, वो मुझे अच्छा लगता है कि वो आप नौजवानों को साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल तो भी ये नौजवान ही है, बेशक उनको साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस। थैंक यू वारिस। आपका भी माशाल्लाह। वारिस भी मैं ये कहूँगा कि यूथ, एक तो खुद यूथ हैं, फनकार तो यूथ ही होता है ना बिल्कुल जी। सही। चाहे वो कहते हैं कि बाय द टाइम वी बिकम अ यूथ लीडर वी आर ऑलरेडी 40 इन आवर सोसाइटी, सैडली स्पीकिंग। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं कहूँगा यूथ को इंस्पायर करने के लिए वारिस साहब जैसे लोग जो हैं बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जब तक ये भी सामने नहीं आएंगे इस तरह के, हो सकता है उस अमल को हम बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं कर सकेंगे। सही, सबको मिल बैठ के जो है काम करने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि हमारी यूथ अब इतनी हो गई है तैयार कि वो अब किसी भी किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार है? मैं ये कहूँगा कि मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इस नौजवान नस्ल ने अपने बुज़ुर्ग पॉलिटिशियंस को टीवी पर बैठ के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हुए देखा है, एक दूसरे के पोल खोलते हुए देखा है। अब वो एक आइडियल सा, एक प्यारा सा पाकिस्तान खुद बनाना चाहते हैं, तख्लीक करना चाहते हैं, उस अमल में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो कि एक बड़ी खुश आइंद बात है। तो उन तक अवेयरनेस पहुंच चुकी है, मगर जहां तक नहीं पहुंची उस अमल को वहां तक पहुंचाने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। ये अमल इतने आसान नहीं हुआ करते, इसमें वक्त लगता है, लेकिन मीडिया ने इस काम को ख़ासा एक्सपीडाइट कर दिया है। मैं समझता हूँ आज की नौजवान नस्ल एक ज़िम्मेदार नौजवान नस्ल की शक्ल इख्तियार कर रही है, और अगले चंद महीनों में, सालों में मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान की यूथ का। अच्छा, वैसे अब्रार अगर हम देखें तो मतलब अब जो है हमारा नौजवान, उसकी सोच बदल गई है। अब थोड़ा सा वो अपने मुल्क के बारे में, पहले हमारे यहाँ क्या किया करते थे लोग कि जिस तरह आप भी कह रहे थे कि हालात नहीं बदलने, और पॉलिटिक्स एक बहुत बुरी जो है फील्ड है, उसमें आना ही नहीं चाहिए, और जो आता है मतलब या तो वो बुरा होता है या फिर इन हालात को कोई सुधार नहीं सकता। लेकिन अगर अब हम देखें, अब इस चेंज को देखें कि हमारे नौजवान, उसको ये पता लग गया कि अनटिल और अनलेस वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चेंज नहीं आ सकता। अब हमारे यहाँ लोगों, मतलब लिटरली यूथ में इतनी अवेयरनेस है कि वो मुल्क की हालात पे बात करते हैं, बड़ों से तशवीश का इजहार करते हैं कि पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का और किस तरह से हम चेंज ला सकते हैं। बड़े मतलब आप एक नॉर्मल भी, मतलब एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है यंगस्टर, तो आप उससे बात करें तो वो एटलीस्ट अब सियासी हालात में बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर लेता है। बात यह है कि एक जो अच्छा काम हुआ वो ये हुआ कि इन लोगों को, बिलखसूस यूथ को और बिलमून पाकिस्तान की सारी कौम को एक होप डेवलप हुई है। जो हमारे रिवायती पॉलिटिशियंस बड़े अरसे से चले आ रहे थे, उनसे लोग तंग थे, और इसमें कोई शक नहीं, अभी भी हैं। क्योंकि 64 साल हिस्ट्री देखें तो शायद बहुत सारे काम ऐसे थे जो वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किए।
اور بہت کچھ ایسا ہوتا رہا جس کے بغیر بھی گزارا چلتا تھا. تو یہ اب ان کے نالج میں آ گیا ہے اور میڈیا نے اس میں بہت کردار ادا کیا ہے. اب ان کو ایک امید اور ایک تھرڈ آپشن نظر آئی ہے یوتھ کو کہ ان سے ہٹ کے بھی ہم اپنے ووٹ کا حق کسی کو استعمال کر کے دیکھیں, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ ایک ڈائنامک, ایک بریو اور ایک ایسی جسٹ گورنمنٹ پلیس میں آئے گی, جگہ پر آئے گی جو نہ صرف کہ نوجوانوں کے بلکہ پورے پاکستان کے مسائل جو وہ حل کرنے کی کیپیبل ہو. بالکل, ہم لوگ تو پہلے مطلب ابرار اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہلے تو ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ نوجوان ووٹ ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کرتے تھے. مطلب وہ سمجھتے تھے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی بہت پرائمری رسپانسبلٹی ہے ووٹ ڈالنا. لیکن ہمارے یہاں اس طرح سے اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ شاید ان کو کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ ان کا ایک ووٹ جو ہے بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. اب ماشاءاللہ ہمارے دیکھا جائے تو بہت سارے مطلب میں دیکھتی ہوں, میں خود بھی دیکھتی ہوں, اب میں گھومتی پھرتی ہوں نوجوانوں میں بھی, تو ان کو سب کو ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے. اب سب جو ہے نا تھوڑے ڈٹرمنڈ ہے کہ ہمیں کسی طرح جو ہے نا ہم اپنا ووٹ کا استعمال, چاہے آپ کسی کو بھی دیں, ہم لوگ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں. اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں کہ ان کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. خیر ناظرین, یہاں پہ وقت ہو گیا ایک دفعہ پھر سے ایک چھوٹی سی بریک کا, سمجھتے ہیں بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک ناظرین. ہم جو ہے ابرار الحق سے بات کر رہے ہیں, یوتھ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اچھا ابرار, مطلب 27 اکتوبر کو آپ نے یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے ایک یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے آپ نے ریلی نکالی, پاکستان بچاؤ. آپ کا کہنا یہ تھا کہ وہ ریلی جو ہے غیر سیاسی تھی, لیکن ایک طرف کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ بھی سیاست میں آ رہے ہیں, تو کب تک ڈیسیجن کمپلیٹ ہو جائے گا کہ آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ جی, ایک تو جو وہ ریلی تھی وہ واقعی غیر سیاسی ریلی تھی, مگر میں نے اسے کہا کہ وہ ایک پہلی غیر سیاسی ریلی ہے جس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں تھا, پاکستان کے ساتھ تھا, مگر پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ تھا. اچھا, آپ نے کہا ہے کہ وہ ریلی غیر سیاسی لیکن سیاسی تھی, سمجھنے والی بات ہے. اور اس ریلی کا مقصد یہ تھا, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جب اٹھ کے بولتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو لگتا ہے پالیٹکس ہو رہی ہے. جب عوام میں سے لوگ اٹھیں بغیر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھے, اس کی سگنیفیکنس, اس کی امپورٹنس کچھ اور ہوتی ہے. یوتھ پارلیمنٹ ایک غیر سیاسی ادارہ تھا, اس کو بھی ساتھ میں لایا گیا, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ساتھ ملے اور ہزاروں لوگوں نے اس ریلی میں کیوں شرکت کی؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک اس کی امپورٹنس تھی. آپ ملکی حالات دیکھیں, میرے پاس سینکڑوں ہزاروں ای میلز اور کالز روزانہ آتی ہیں. ایجنڈا بیسیکلی کیا تھا اس کا؟ ایجنڈا مطلب ایڈریس کیا تھا آپ نے عوام کے ایشوز کو, پرابلمز کو, اس لیے اتنے لوگوں نے شرکت کی. اس لیے جس میں کرپشن سر فہرست تھی, جس میں بھوک افلاس تھی, جس میں لوڈ شیڈنگ کے پرابلمز تھے, جس میں نوجوانوں کی بے روزگاری کے مسائل تھے, یہ سارے, اس کے بعد دہشت گردی, اس کے بعد لا قانونیت, اس کے بعد میرٹ کا نہ ہونا, ہر جگہ. اچھا ابرار, ابھی ہم مطلب یہ جو سارے ایشوز آپ ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ بیسیکلی ایجنڈا تھا اس ریلی کا, ہم اس پہ بات چیت کریں گے. آپ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر, ہم دیکھتے کون ہے. ہیلو, السلام علیکم. جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, ریحان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ریحان, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ابرار الحق میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم آپ کی یعنی ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا کردار کیسا ہے ہماری آج کل جو ہمارے ملکی حالات ہیں اس میں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں تو راہل الحق صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک ایسا آرگنائزیشن ڈیولپ کی ہوئی ہے جو یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. شکریہ. اور سیکنڈلی میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس میں آپ کو ان کی کیا ڈرا بیک نظر آتا ہے کہ انہیں کیا چیز نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ ابھی تک وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے جو پچھلی نوجوان نسلوں نے کیا ہوا ہے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ ریحان آپ کو کال کرنے کا. ابرار, اب آپ کو ان کو رپلائی بھی بڑا مشکل سوال انہوں نے پوچھا. میں ان کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو ملا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے ان کو کیا نہیں ملا, میں کہوں گا ان کو ملا کیا ہے کہ یہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں. یہ تو بھلے لوگ ہیں کہ انہوں نے ٹی وی کے پروگرامز دیکھ کر خود انالیسز کر کے اب یہ تنگ آ کر, اور انہوں نے ایک جنگ نہیں شروع کی, انہوں نے ایک مہذب طریقے سے کیمپین لانچ کیا ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے طریقے کے ساتھ اس ملک کے اندر تبدیلی آئے. جو اویئرنیس کا پروسیس ہے وہ آن ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی زیادتی جو ان کے ساتھ ہوئی وہ تو یہ کہ ان کو ایک ایسی تعلیم نہیں دی گئی جو ان کا بنیادی حق تھا.
جو سارے پاکستانیوں کو برابر ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے. ابرار ہم اگر بات کریں کیا نہیں ملا تو اس میں مطلب ہر ہزاروں چیز چیزیں آ بنیادی مطلب آپ تعلیم سے لے کے ان کی ہر چیز ایک ایک کاؤنٹ کرنا شروع کر تو شاید ہمارے پروگرام کا وقت بھی یہاں پہ ختم ہو جائے گا. اگلے 10 سالوں میں پاکستانی نوجوانوں کو 4 کروڑ نئی نوکریوں کی ضرورت پڑے گی. یہ ہم سروے کنڈکٹ کر چکے ہیں. میرے ذہن میں اتنی باتیں ہیں وہ ساری ہو نہیں سکتی ایک پروگرامز میں. ہاں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ایک بہت بڑی انٹرونشن نہ کی گئی یہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے تو یہ انقلاب خونی انقلاب کی شکل بالکل. میں ویسے ابرار میں خود پرسنلی بھی میں آپ جیسے لوگوں کا جو ساری مطلب ہماری یوتھ کو کنڈکٹ کر رہی ہے اور ان کو آرگنائز کر رہی ہے. آرگنائز کرنا از دا رائٹ ورڈ, کیونکہ اگر ان کو آرگنائز نہ کیا گیا تو شاید ان کے ہیں تو وہ سارے جذبات اور سب کچھ ہیں, انرجی ہے ان میں, تو وہ کہیں نیگیٹو بھی یوز ہو سکتی ہے. ہماری دوڑ حکومت تک ہوتی ہے. حکومت کے بعد کیا کام کرنا ہے, سیلف ریلائنٹ اکانومی پہ آپ نے کیا کچھ کام کر لیا ہے, کیا ایجنڈا بنا لیا ہے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے, کیا ہم نے کام کا ہوم ورک کر لیا, اس کے اوپر کام نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں کرتا. ابرار مطلب اگر آپ لوگ مطلب کس طرح سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں؟ آئی ایم شور جب آتے ہوں گے لوگ آپ کے پاس بہت ہی جوشیلے قسم کے نوجوان آتے ہوں گے کہ ہم تو یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہمیں یہ پکڑا دو. مطلب ہمارے یہاں ایک کلچر سے بنا دیا گیا ہے کہ ان کو امپاور کرنا. ہمارے ہاں ایک جنرلی یہ دکھا دیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان گن پکڑ لی ہے اس نے اور وہ گن چلانا, اس کو پوری آزادی ہے اس کو چلانے کی اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ حیران ہوں گی. یہ ریلی میں نے ایک ہی ریلی نکالی زندگی میں, اس میں میرے پاس باخدا ایسے نوجوان آئے جو کہہ رہے تھے, اتنے ایکسائٹڈ تھے, ابرار بھائی ہم یوں کریں گے ریلی کے اختتام پہ نا اپنے آپ کو آگ لگائیں گے. میں ایک کہتا ہے میں بھی نکلوں گا, تیسرا کہہ رہا میں بھی لگاؤں گا. میں نے کہا 1 منٹ آرام سے بیٹھ جاؤ, تم لوگ آگ لگاؤ گے, آرام سے بیٹھو. پھر میں نے ان کو ڈانٹا, میں نے کہا آگ خود کو آگ کیوں لگانی ہے ہم نے. میں نے کہا کوئی ایک بتی ہم نے نہیں توڑنی, کچھ نہیں کرنا ہم نے. انشاءاللہ ایک ریولوشن آئے گا, پازیٹیو ریولوشن آئے گا اور بڑے طریقے سے. اور وہی بات ہوتی ہے آپ کا اپنے ذہن کو استعمال کر کے, ان کی انرجیز کو اگر کوئی, مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ان کو ورگلا کے کس طریقے سے لوگ ان کو خودکش بنا دیتے ہیں. یہ بات اب جو ابھی آپ پوائنٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ایکسپلوئٹ کیا گیا, اس بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ لائن پر آ گئے. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بشرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بشرا, کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے بارے میں؟ ابرار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. میں ابرار کی گفتگو سن رہی تھی. مجھے ابرار سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹی بنائے بغیر یا کوئی بھی پولیٹیکل ایجنڈا جوائن کیے بغیر سوشل ورکر سوسائٹی میں چینج نہیں لایا جا سکتا؟ آپ چاہتی ہے کہ پولیٹکس کو اوائڈ کر کے چینج لایا جائے؟ کیا آپ کا یہ سوال ہے؟ آپ کی خواہش ہے؟ سمجھ رہی ہوں جو سین میں دیکھ رہی ہوں اس میں میرا خیال ہے کہ اگلے 2 دہائیوں میں تو پاکستان میں پولیٹیکل جوائن کیے بغیر ہمیں چینج لانا چاہیے. اچھا لیکن میری بہن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹکس کیا ہے؟ ایک پاور ہے نا. پاور کے بغیر آپ چینج لا سکتے ہیں, میں بلیو کرتا ہوں, مگر بہت چھوٹی. آپ پاکٹس میں لے کے آ سکیں گے, لیکن سوچیں کہ گورنمنٹ تو اگر ایک پالیسی اچھی بنا لے اور 2-4 کھرب روپیہ نہ کھائے تو کتنے سارے ہاسپٹلز, کتنے سارے سکولز, کتنے سارے کام ہو سکتے ہیں. ایک ڈیم بنا دیں جو کہ ایک آرگنائزیشن اٹھ کے کبھی بھی نہیں بنا سکتی, چاہے ہزاروں آرگنائزیشنز ہوں. وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں اور کام. مگر آپ ایک بڑے پولیٹیکل پلیٹ فارم کے ذریعے جب ایک گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, پھر آپ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے ایسے اقدامات کریں کہ آپ کی یہ چینجز, پھر بھی میں آپ کو بتاؤں 2-4 سال لگ جائیں گے. بالکل صحیح, بہت لانگ اس میں جو ہے چاہیے ہوتی ہے آپ کو انرجی, اور جس طرح کی مطلب آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں شاید وہ انڈرسٹینڈ کرنا نارمل لوگوں کے لیے کافی مشکل ہے. بہت بہت شکریہ بشرا آپ کا ہمیں کال کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک دفعہ پھر سے لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. سے لیٹس ٹیک اے بریک. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک. جناب آج جو ہے جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہماری یوتھ. اچھا ابرار, میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ سے اس بارے میں ڈسکس کریں گی کہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو غلط استعمال کیا گیا. اب اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ہماری یوتھ چونکہ ایک بہت زیادہ انرجی فل آف انرجی ہوتی ہے تو اس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا. ماضی میں بھی ایسا ہوا تو کہیں اب جس طرح اب ہماری یوتھ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہر چیز میں پازیٹیولی پارٹیسپیٹ کریے, کیا اس دفعہ تو ایسا نہیں ہوگا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے دوبارہ سے سیاستدان ان کو یوز کر کے اور اسی طرح سے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے چھوڑ دیں گے. اچھا مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا اب کوئی چیز چھپنے نہیں دیتا ہے. صحیح. آپ کی ایک سٹیٹمنٹ غلط دی ہوئی بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے.
So everybody has to be very sweet to utter words because at times you have to eat them back. ٹھیک ہے. تو نوجوانوں کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بھی یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اسٹریٹ چلنا ہے اور کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ میرٹ پہ چلنا ہے اور ملک کی سلامتی, تحفظ اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اور اس لیے مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ انشاءاللہ کوئی غلط طرف ہم جائیں گے. ابھی ایک اگر ہم ایسے اپنے لیے لیڈر کو چن لیں جو پاکستان میں میرٹ کی بات کرتا ہے اور اس کو انفورس کرنے کے لیے طاقت بھی رکھتا ہے, پولیٹیکل کمپرومائزز نہ کرے پھر وہ, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے آخری چانس ہے. تو اس لیے یوتھ کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے اور یوتھ یہ کام اگر ان کے ساتھ لگے گی تو ان سے کروا بھی لے گی. تو ان کو پبلک پریشر میں آ کے ابھی کام ہی کرنا پڑے گا اور کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اپنا کردار بھرپور طریقے سے جو ہے نبھا رہی ہے. اچھا ابرار, جب جو ریلی نکالی گئی تھی 27 اکتوبر کو, اس میں مطلب جو بھی شرکا تھے انہوں نے ایک عزم کیا تھا کہ اگر مطلب مسئلے حل نہیں ہوں گے تو ہم ملک بھر میں جو ہے ریلیز کا جال بچھا دیں گے. حالات بدلے نہیں, امن و امان کی صورتحال ویسی کی ویسے, بے روزگاری ویسی کی ویسے, لوڈ شیڈنگ ویسی کی ویسے. تو اب آپ کا مزید کیا اب آپ لوگ ہمارا اگلا ایجنڈا فیصل آباد کے اندر ہے, اس کے بعد ہم اس کو دیگر شہروں میں بھی لے کر جائیں گے اپنی ریلی کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ بالخصوص نوجوان اور بالعموم پوری پاکستانی قوم, دے شوڈ کلیکٹیوائز دیئر انرجیز ٹو سپورٹ ون پولیٹیکل فگر ٹو برنگ اباؤٹ اے بگ چینج ان پاکستان. لیکن ریلیز نکالنا آپ کے خیال میں کیا حل ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں آپ کیا ریلی کا کیا مقصد ہوتا ہے, ہم اگر دیکھیں ویسے اب ہم دیکھیں ہر چیز تو میڈیا پہ آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں لوگ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لوگ ٹائر جلا رہے ہیں, نکال رہے ہیں ریلیز, مطلب احتجاج کر رہے ہیں, لیکن اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ نتھنگ. نہیں, یہ نہ کہیں کہ رزلٹ نہیں نکلتا. وہ ایک احتجاج جو ہوتا ہے وہ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تڑپتے ہیں اور اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم ووٹ ڈالیں گے, اس بار ہم باہر نکلیں گے. تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اب یہ نہ سوچیں کہ وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. ایک اچھی کہی ہوئی بات اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو بات کا بھی انفارچونیٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہمیں اس وقت کلیکٹیوائز کرنی پڑے گی پوری پاکستان کی. جو دیکھیں, اینگر از اے ویری ویلیویبل ایموشن. کسی ایک کے خلاف اگر آپ کو نفرت ہے آپ اس کو یوز کریں, لیکن پازیٹیو سائڈ پہ, شیشے نہ توڑیں. ٹھیک ہے نا, یہ املاک ہماری ہیں, ہمارے ٹیکس سے بنائی گئی ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز کس طرح سے لوگوں میں ڈیولپ کی جائے. اچھا ویسے ابرار, ہاسپٹل آپ نے بنایا, ٹھیک ہے, بہت اچھا کام کیا, مطلب سب لوگ جس طرح سے سراہتے ہیں, بہت بڑا آپ کے کریڈٹ میں یہ چیز آتی ہے. لیکن ابھی بھی ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا نیکسٹ کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ ایک ہاسپٹل صرف 4 ملین لوگوں کے لیے ہاسپٹل نہیں تھا. پاکستان میں 19 کروڑ لوگ رہتے ہیں. وہ ایک میسج تھا ٹو دی انٹائر یوتھ آف پاکستان, این انسپریشنل میسج کہ دیکھیں آپ لوگ بھی اٹھیں. آپ کو کرکٹر بن کے ہاسپٹل بنانا یا سنگر بن کے ہاسپٹل بنانا ضروری نہیں ہے. عبدالستار عیدی کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو اب دیکھیں میرے پاس مائیں آتی ہیں, یہ ہمارا بچہ یہ کہتا ہے میں بڑا ہو کے ہاسپٹل بناؤں گا آپ کی طرح, تو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ آپ نے ایک تحریک دے دی, نوجوانوں کو بھی, ایک سوچ, بچوں کو بھی سوچ دے دی, جو کہ بیسیکلی ہماری ہی میراث تھی. ہم نے وہ دوسرے لوگوں کو دی. انڈیا کے اندر دیکھیں یہ کتنا سوشل, یہاں پہ جو بڑے بڑے ہاسپٹلس تھے, گلاب دیوی اور گنگا رام, ان لوگوں نے بنائے. شوکت خانم سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اٹ واز ٹرولی انسپائرنگ فار می آلسو. اس کے بعد اچھا آپ سے بھی, آپ انسپائر ہوئے شوکت خانم سے, آپ سے انسپائر ہو کے شہزاد روئے نے بہت سارا کام کیا, آپ کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں جواد احمد, مطلب یہ سارے اب آپ سے آگے سلسلہ ایک شروع ہو گیا ہے ویسے ہمارے ملک میں اگر دیکھا جائے ایک چین. اور ابرار مطلب یہاں پہ میں لٹرلی یہ ضرور بتانا چاہوں گی, کہنا چاہوں گی کہ ہمارے لوگوں میں کچھ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے. لوگ شاید ہمارا ملک واحد ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ چیریٹی کی جاتی ہے, اور اگر لوگوں کو رائٹ پلیٹ فارم مل جائے کہ کہاں پہ انہوں, اور ان کو اس چیز کا یہ بھی بہت انسیکیورٹی ہوتی ہے نا کہ جو کچھ وہ دے رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. 3 طرح کے نوجوان ہیں پاکستان میں. ایک وہ جو کمال بولتے ہیں ٹی وی پہ آ کے اور روسٹم پہ آ کے چھا جاتے ہیں, کام نہیں کرتے, ان کا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں. دوسرے لیکن اس طرح کے نوجوان بھی ضروری ہوتے ہیں. ہاں, دوسرے جو کمال کام کرتے ہیں, بول نہیں سکتے, اور تیسرے وہ جو بولتے بھی کمال ہیں اور پیچھے کام بھی ہے الحمدللہ. ہمیں تینوں طرح کے چاہیے. کوالٹیز ہے نا ڈفرینٹ طرح کا, ایک گلدستہ ہے, وہ سب کے سب کو, اور پھر ان کے ذریعے ہم نے انسپائر کر. یوتھ پارلیمنٹ کا یہی مقصد تھا نا, ایک سیشن چل رہا ہوگا, اس سیشن کے اندر نوجوان ایک
بلوچستان سے اٹھے گا, وہ اپنے مسائل کے بارے میں بات کرے گا, دوسرا خیبر پختونخوا سے اٹھے گا, ذرا مختلف صوبوں سے بالکل صحیح, سوچ بہت اچھی ہے. اور ابرار پروگرام کا وقت بھی ختم ہے, جلدی سے بتا دیں کہ آپ پہلے سے بنائی ہوئی کسی جماعت میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر اپنی ایک علیحدہ جماعت بنانے والے ہیں؟ دیکھیں, وائی ٹو ری انوینٹ دا ویل. اگر آپ کی فلسفی کسی ایک جماعت کے ساتھ ملتی ہے تو آپ کو نئی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر بہت لمبا پروسیس ہے, مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے واقعی سنسیریٹی کے ساتھ ملک کے لیے کام کرنا ہے تو پھر آپ کسی ایک جماعت کے ساتھ شامل ہو کے. اچھا, ابھی آپ اناؤنس نہیں کرنے والے کون سی جماعت ہے؟ نہیں, انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے, آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چل جائے گا. ابرار ایز اے پرسن کس کردار میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرفیکٹ ہیں بطور سنگر, مطلب ایز اے سنگر, یا پھر مطلب ایک سماجی کارکن کے طور پر؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کر لیا, بڑی آسانی سے کر لیا, لیکن ٹرولی اسپیکنگ اٹ از ان مائی بلڈ. میرے پیرنٹس سے مجھے جو خدمت کا کام ہے میرے والدین سے مجھے ملا, اگرچہ ان کا میوزک کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں تھا, مگر میوزک کو بھی میں ایک خدمتی سمجھتا ہوں, وہ بھی ایک سینسٹیوٹی مجھے دیتا ہے, تو وہ میوزک از آلسو دیئر ان مائی. لیکن اگرچہ وہ سبسائڈ ہو جاتا ہے جب میں پریشانی دیکھتا ہوں, میرے سے پھر وہ نہ لکھا جاتا ہے وہ خوشی کے گیت, پھر میں نوحے لکھتا ہوں, تو وہ اسی لیے لکھتا ہوں کہ وہ یہ حاوی ہو جاتے ہیں حالات مجھ پہ. تو میں سمجھتا ہوں خدمت کا کام جو ہے نا, دیٹ از ٹرولی میرے اندر سے وہ نکلتا ہے اور میں اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا. ٹھیک ہے بھائی, انہوں نے کہہ دیا کہ سنگنگ جو ہے, سنگنگ کو ابرار چھوڑ نہیں سکتے, ان کا بہت ہی جو اسینشل پارٹ ہے سنگنگ. اچھا ابرار, بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں یوتھ کے حوالے سے, ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے اپنے آپ کو, اپنی ایبلٹیز کو, اپنی مطلب جو ان کی پاور ہے اس کو پازیٹیولی یوز کرے گی. اور ہمارے ملک میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک لٹرلی ایک نیا ریولوشن آئے اور ہمارا ملک بہت ترقی کرے, بہت اچھی طریقے سے جو ہے ہر سارے پرابلم دور ہو جائے, سب کو روزگار بھی ملے. آئیڈیل سچویشن نہیں ہو سکتی لیکن ایٹ لیسٹ بہتری تو ہو سکتی ہے نا. اس کے لیے آپ کو نکلنا ہے, باہر نکلیں. اپنا جو سب سے پہلا آپ کا فرض ہے, لٹرلی اس بات کو سمجھ لیں ہماری ینگ جنریشن, کہ آپ کا فرض ہے ووٹ ڈالنا. اس ووٹ کو استعمال کریں, اسی ایک ووٹ سے آپ ایک بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ابرار. آخر میں اب ابرار سے دوبارہ گانا سننے کا وقت آ گیا, تو ابرار اب آپ نے سنانا ہے گانا. سوچ لیں آرام سے کہ کون سا گانا سنانا ہے, اب بس سنا لیں. رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا, رنگ رنگ تیرے رنگ, تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ, تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ, یہ رنگ رنگ مولا, رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ, یہ رنگ رنگ مولا, رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا, تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا, نا شکر کیا. تو نے اور دیا, دیتا ہی گیا, دیتا ہی گیا. منہ موڑ دیے دریا کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا, میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا. میری اگلی نظر ستاروں پر, پھر بھی میں تیرے سہاروں پر. تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ. تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ.